बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे पाकिस्तान में नए सूबे जो बनाने की बात चल रही है उसके ऊपर कि ये नए सूबे जो बनाना है ये वाकई ही पाकिस्तान की ज़रूरत है या कोई सियासी चाल है। इस वक्त जो है वो सियासी हलकों के अंदर ये मौजू बहुत ज़ेर बहस है कि अगर नए सूबे बनाए जाएं तो उनका तरीक़ाकार क्या होगा। इसके ऊपर ख़ास तौर पे जहां हुकूमत की हरीफ जमातें अपने तफज़ात रखती हैं वहाँ पर उनकी इत्तेहादी जमात जो है पीपल्स पार्टी उसके भी तहफ़्ज़ात भी हैं और जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी जानिब से जो उनके 18वीं तरमीम के हवाले से बयान दिया गया उसको ढकोसला कहा गया। उसके ऊपर भी उन्होंने शदीद एहतजाज जो है वो किया है। तो इसकी आज बात करें कि क्या वाकई ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए सूबों की कोई ज़रूरत है। ये सूबे बनेंगे तो इनका तरीक़ाकार जो है वो किस तरह तय होगा। जिस मुल्क के अंदर इंतखाबात से पहले जो हल्का बंदियाँ की जाती हैं उस पे भी जो उम्मीदवार हैं उनके तहफ़्ज़ात ही नहीं होते। वो एहतजाज भी करते हैं और कहते हैं कि ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं ये दुरुस्त नहीं की गई। उनके जो वोटर हैं वो दूसरे हलके के अंदर डाल दिए गए हैं, जबकि यहाँ तो पूरे पूरे जो सूबे हैं उनकी कोई तकसीम होनी है। तो इसका मेकनिज़म किस तरह होगा और क्या आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको मुतमिन कर पाएंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर भी जो है बेसिकली तो सूबे छोटे करने का मकसद तो ये है कि जो आपके इंतज़ामी मामलात हैं वो नीचे तक चले जाएं और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो इख्तियारात उनके पास जाएं। लेकिन क्योंकि अभी अगर लोकल बॉडीज़ की बात भी की जाए तो उसके इंतखाबात की बात जो की गई कि कराए जाएंगे लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात, तो उसको तो जमात इस्लामी जो है उसने यहाँ पे रेफरेंडम भी उसके हवाले से करा दिया। वो तो लोकल बॉडीज़ इंतखाबात को जो है वो काला कानून कह रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो बहस है तो ये इसके क्या नताइज निकलेंगे। यहाँ पे ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये बहस कोई नई तो नहीं चल रही और पहले भी इस हवाले से बहस होती रही। नए सूबे बनाने की जगह जो बहावलपुर वाले हैं उनका तो ये कहना है कि आपने जो है वो नए सूबे बनाने हैं, जबकि बहावलपुर सूबे को तो सिर्फ बहाल करना है। तो उसे बहाल कर दिया जाए, इस हवाले से भी जो है वो बातचीत पहले भी चलती रही कि तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने की बात की थी। तो आया अब ये जो तकसीम है यानी जनूबी पंजाब हो, सराइकी सूबे की बात हो, इसी तरह हज़ारा की बात हो या कराची को नया सूबा बनाने की बात हो, तो क्या इस पर अमल दरामद इतना ही आसान है पाकिस्तान के अंदर कि ये तकसीम जो है वो हो जाएगी। अब जो इसकी दलील दी जाती है वो कहते हैं जो बड़े सूबे हैं, जिस तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो वो कहते हैं कि पंजाब में बैठकर जनूबी पंजाब को कंट्रोल करना हो या पेशावर के अंदर बैठ के हज़ारा को संभालना हो तो ये बड़ा मुश्किल है। और इंतज़ामी तौर पे क्योंकि ये बहुत बड़े सूबे हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों तक जो जिस तरह उनको दाद रसी होनी चाहिए या उनके मसाइल हल होने चाहिए वो वैसे नहीं होते। तो इस हवाले से जो है वो अगर इंतज़ामी बेहतरी के लिए अगर आप कहें कि नए सूबे बनने चाहिए तो नए सूबे बनने चाहिए। उसके अगर फ़ायदे की बात करें तो आवाम को सेहत हो, तलीम हो, रोज़गार के मौके हों, इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं वो उनको अपनी दहलीज पे मिल जाएंगी और उनके लिए आसानी होगी कि वो अपने इलाके के अंदर ही अपने मसाइल को जो है वो हल कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं ये बहस शुरू तो हो गई है, लेकिन इस हवाले से कोई हुकूमत की जानिब से भी जो है वो कोई टाइम लाइन नहीं दी गई
کہ ہم اگلے سال تک نئے صوبے بنا رہے ہیں، اپنے ٹینیور کے اندر جو ہے وہ نئے صوبے جو ہیں وہ بنا دیں گے، جبکہ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی بڑی اتحادی ہے وہ بھی سندھ کی تقسیم یا کراچی کی تقسیم کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ وہ اس پہ کوئی سمجھوتا کرنا چاہتی ہے۔ تو آیا جو پیپلز پارٹی ہے وہ نئے صوبوں کی مخالف ہے، یا وہ صرف سندھ کے اندر جو ان کی حکومت تسلسل کے ساتھ چلتی آ رہی ہے اس کو بچانے کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ تو اب یہ دیکھا جائے کہ ان کو پتہ ہے اندرون سندھ ان کا ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کا، اور اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں تو اس کی تقسیم سے ان کو نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نئے صوبوں کے حق میں نہیں ہے۔ اور بعض حلقوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جو نئے صوبے بنانے کی بحث دوبارہ چھیڑ دی گئی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں، اس مسئلے کا اصل حل یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کے حل کیے جائیں، اور وسائل جو ہیں اس کی منصفانہ تقسیم ہو، یعنی کہ جو پیسے ہیں وہ ایک ہی جگہ یا ایک ہی شہر میں خرچ نہ ہو جائیں، بلکہ اس صوبے کے اندر منصفانہ اس کی تقسیم ہو، اور جو دیگر چھوٹے علاقے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ترقی کریں، ان کے علاقے کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی بہتری آئے، نہ کہ صرف جو بھی پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہ وسائل جو ہیں وہاں پہ خرچ ہو جائیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ جو محرومیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ نہ ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یا اسی طرح ہزارہ کے لوگ ہو جائیں کہ انہیں ہزارہ بیلٹ کے کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں یعنی کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اب اگر آپ یہ ساری بیلٹ لے لیں جہاں پہ آپ حسن ابدال سے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایبٹ آباد سے مانسیرا سے ہوتے ہوئے کاغان ناران بابو، تو یہ ساری ہزارہ بیلٹ چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پشاور میں بیٹھے ہوئے بندے کو کیا پتا ہے کہ بالا کوٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کے کیا مسائل ہیں اور اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہزارہ والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ بننا چاہیے، جنوبی پنجاب والے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کے لیے صوبائی دارالحکومت لاہور آنا پڑتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ صوبہ بننا چاہیے، اور جو ان کے علاقوں میں پسماندگی ہے، وسائل کی کمی ہے، وہ دور ہو۔ تو اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو جو ہے وہ نمائندگی ملے گی، ترقیاتی کام جو ہیں تیزی سے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے نقصان کی بھی بات کریں تو نقصان کے اندر جو لاسانی تقسیم ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ ویسے اگر ہم بلوچستان کے اندر دیکھیں تو پہلے ہی جو بلوچ ہیں اور پشتون ہیں اس کی تقسیم ہے اس ملک کے اندر، تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اگر لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مار دیا جاتا ہے، بسوں سے اتار کے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ تقسیم اگر مزید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ابھی تو ایک فیڈریشن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 4 صوبے ہیں، تو اس کے اندر بھی بڑے مسائل نظر آتے ہیں، اور پنجاب ہر دفعہ کہتا ہے کہ جی اس نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، تو کوئی کہتا ہے جی ہمارے وسائل جو ہیں وہ پنجاب کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو جب یہ تقسیم بڑھ جائے گی اور مزید صوبے بن جائیں گے تو اس کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جب لاہور کے دورے پہ آئے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بدمزگی ہو گئی، اور وزراء کے جو ہیں جو بیانات آپ نے سنے بھی، اور یہاں جس طرح جو گرما گرم بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے، اسی طرح کراچی کے اندر جب وہ گئے
تو اس صوبے کے اندر بات ہو گئی اور پھر سہیل افریدی کو کہنا پڑا کہ ہم نے یہاں پہ فسطائیت دیکھی ہے. تو اگر تو یہ مزید تقسیم ہو جائے گی تو کیا کل کو جو بلوچ ہیں وہ پشتون علاقے میں جائیں گے تو وہ ان کے خلاف بات کریں گے، یا پشتون بلوچوں کے علاقے میں چلے جائیں. اسی طرح جو پشاور کی سائڈ پہ پختون ہے اور وہ ہزارہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ جی یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو پاکستان کے اندر مسائل بڑے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی تقسیم ہوگی بھی تو بات تو نیت کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہوں گے، مذہبی بنیادوں پہ نہیں ہوں گے، فرقہ پرستی کے اوپر نہیں ہوں گے، انتظامی بنیادوں پہ ہوں گے. تو بات تو سننے میں بڑی اچھی ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ کیے جائیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس ملک کے اندر امیدوار جو حلقے کے اندر تقسیم ہوتی ہے اور اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان کی حلقے کے اندر، وہ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، اس پہ ان کے تفضات رہتے ہیں. تو صوبوں کی تقسیم کے اوپر آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو کس طرح جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ابھی جب خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو جو ڈھکوسلا کہہ دیا تو وہیں جو پیپلز پارٹی کے نوید قمر ہیں انہوں نے اس پہ شدید احتجاج کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کو کہنا پڑا کہ جو بھی معزز ارکان اسمبلی ہیں ان کی ذاتی رائے بھی ہوتی ہے، یہ کوئی حکومت کا موقف نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو شعبے ہیں یا سیکٹر ہیں وہاں سے نئے صوبوں کی آواز دوبارہ اٹھائی جا رہی ہے. کیا ہم نئے صوبوں سے پہلے جو لوکل باڈیز ہیں وہ اس کے جو نظام ہے اس کو کوئی بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اختیارات نچلی سطح تک، گراس روٹ تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں، عوامی نمائندگی دینا چاہتے ہیں؟ یہاں تو لوگ اپنا اختیار ابھی نیچے دینے کو تیار نہیں ہیں، اور جو ایک سسٹم ہے، یعنی جو آپ کے جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ تو لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں انہوں نے حل کرنے ہیں. اسمبلیوں میں بیٹھے لوگوں کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے، وہ قانون سازی کریں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کا مسئلہ بھی ہے، گلی بنانا ہے، گٹر کا ڈھکن لگوانا ہے، کسی کی تار نہیں آئی، کسی کی گیس کا مسئلہ ہے. تو آپ لوکل باڈیز کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ پہلے تو گراس روٹ کو مضبوط کریں. وہاں پہ پھر جب آپ دیکھیں کہ لوگ نیچے اپنے نمائندوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، اختیارات نیچے چلے گئے ہیں، جو وسائل ہیں اس کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ ہو رہی ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو ایک بات بنتی ہے نئے صوبوں کی کہ آپ پہلے اس کی جو بیس ہے وہ تو مضبوط کریں. جب وہ مضبوط ہوگی تو اس پہ آپ عمارت کوئی کھڑی کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ عمارتیں جو ہیں وہ اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور معاشرے جو ہیں وہ اصولوں پر کھڑے ہوتے ہیں. تو آیا اس کا کوئی میکانزم، کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی اصول تو بنانے چاہیے کہ کس طرح یہ طے ہوں گے. کچھ عرصے بعد نئے صوبوں کی بات کر دی جاتی ہے تو بات تک تو یہ رہتی ہے. اس لیے میں نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ کوشش ہے، کوئی سیاسی چال ہے، سیاسی دباؤ ہے. اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ایک تجویز تو یہ بھی ہے کہ جو مالی اور انتظامی اختیارات ہیں وہ صوبے بنا لیے جائیں، ان کو دے دیے جائیں. لیکن اس سے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ جو فیڈریشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی. پہلے ہی جو معاملات ہیں وہ فیڈریشن کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. نئے صوبوں کا معاملہ نہ سفید ہے نہ سیاہ ہے، بلکہ یہ ابھی گرے ایریا کے اندر ہے. گرے ایریا کے اندر یہ ہے کہ اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کچھ حلقے جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں. تو نہ یہ پوری طرح سفید ہے اور نہ پوری طرح سیاہ ہے. اور اس کے اندر ضرورت اسی امر کی ہے کہ آپ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پہلے ان کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ لے کے آئیں. وہاں آپ اس کا کوئی آئینی طریقہ کار، کس طرح نئے صوبے بنیں گے، آیا اس تقسیم کے ساتھ جو نقصانات میں نے گنائے کہ جس ملک کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے صوبے میں برداشت کرنا بھی مشکل ہے
اور قیادتیں جو نفرتیں ہیں وہ اس کو مزید یہ پھیل سکتی ہیں۔ باحیثیت قوم تو ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک قوم ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں زمینی جو حقائق ہیں اس کا ادراک بھی کرنا چاہیے کہ یہ بات کہنے میں سننے میں بڑی اچھی ہے لیکن تقسیم تو واضح ہے۔ یعنی ایک دوسرے صوبے کے اندر اور خاص طور پہ جب آپ صوبوں کی تقسیم کریں گے تو کیا صرف پنجاب کے اندر جو نئے صوبے بنائے جائیں گے اور دیگر جگہوں پہ نہیں؟ تو اس سے کیا مسائل جنم لیں گے کہ پنجاب کو تقسیم کیا گیا ہے اور دیگر صوبوں کو نہیں؟ اور اگر دیگر صوبوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، بلوچستان کے اندر آپ بلوچ اور جو پشتون ہیں ان کو کس طرح دیکھیں گے، ہزارہ کے اور جو پشاور کی سائڈ کے پختون ہیں ان کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ تو یہ تقسیم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس پہ ڈیبیٹ ضرور شروع ہوئی ہے لیکن اس کا حل ڈیبیٹ آپ کریں، بالکل کریں، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ پہلے تو آپ جو گراس روٹ پہ جو ہے وہ اختیارات کی منتقل کریں، لوگ اپنے مسائل اپنے حلقوں کے اندر اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے حل کریں، وہاں سے اعتماد سازی ہونا شروع ہو، پھر اس کے اوپر جو ہے انتظامی بنیادوں کے اوپر جو ہے کہ لوگوں کو جو اپنے مسائل کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جنوبی پنجاب میں بیٹھا بندہ جو ہے اپنے ٹرانسپورٹ پوسٹنگ سے لے کے علاج کی بہتر سہولیات کے لیے، تعلیم کی بہتر سہولیات کے لیے لاہور کا جس طرح رخ کرتے ہیں، یا ادھر سے لوگ اندرون سندھ سے کراچی کی طرف آتے ہوں، بلوچستان میں لوگ کوئٹہ کی طرف آتے ہیں، یا لوگ ایبٹ آباد یا پشاور کی طرف جاتے ہیں اپنے علاقوں سے، تو ان کو وہ سہولیات پہلے وہاں میسر ہوں اور وہاں پہ اعتماد سازی ہو، تو اس کے بعد جو ہے یہ نئے صوبوں کے لیے اگر کوئی کمپین یا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے اور وہ بھی انتظامی بنیادوں کے اوپر کیا جائے، اور خاص طور پہ تقسیم جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ نئے صوبے بنانے چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن یہاں قومیتوں کا بھی بڑا ڈفرینس ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تقسیم ہو تو وہ لسانی بنیادوں کے اوپر نہ ہو، نہ زبان نہ مذہبی فرقہ پرستی کے اوپر ہو، بلکہ انتظامی بنیادوں پہ ہو تاکہ ملک بہتر طریقے سے چل سکے اور اس سے کوئی فیڈریشن کمزور نہ ہو، وفاق مضبوط رہنا چاہیے، اور وہ وفاق مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ تو آخر میں آپ کے لیے ایک سوال جو ہے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا موجودہ صوبے جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور بہتر بنانے پر توجہ دی جائے؟ یعنی جو وسائل اور کی منصفانہ تقسیم کی میں نے بات کی، آیا موجودہ جو صوبے ہیں انہی کو بہتر کر لیا جائے یا نئے صوبے بننے چاہیے؟ اور یہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنی رائے میں کہ نئے صوبے بننے چاہیے تو کیوں بننے چاہیے، اور اگر یہی جو ہے سسٹم جس طرح چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔